बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी आज एहतजाज पर है और धरने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी की जानिब से आज से 24 घंटे का धरना दिया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। वजह इसकी यह है कि अब से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सलीम शहजाद को इस्लामाबाद से अगवा किया गया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर उनकी लाश मिली। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात की कवरेज करते हुए मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, टेलीविज़न के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के कैमरामैनों को धमकियाँ भी दी गईं, मुख्तलिफ धमकियाँ भी दी गई, जिसके जवाब में आज पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी एक हो गई और इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि पहले तो सलीम शहजाद कत्ल केस के हवाले से जो कमीशन का ऐलान किया गया है या जो तहकीकात का ऐलान किया गया है वो तहकीकात सामने लाई जाएं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सहाफ़ी जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में, गुज़िश्ता कुछ महीनों में कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी भी सही तरीके से और शफाफ तरीके से तहकीकात सामने लाई जाएं। इस वक्त भी ये धरना इस्लामाबाद में जारी है और इस धरने के हवाले से हम आपको बताएंगे। इसी धरने में मौजूद हैं प्रोग्राम जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के सीनियर एंकर जनाब हामिद मीर और हमारे साथ ही इस्लामाबाद से इस धरने से मौजूद होंगे डॉन न्यूज़ के टुनाइट विद तलत प्रोग्राम के सीनियर एंकर पर्सन जनाब तलत हुसैन। हामिद मीर साहब और तलत साहब, आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मीर साहब, धरना है, कल तक ये धरना जारी रहेगा और बारहा आप और हम ये मुतालबात करते रहे हैं कि जो तहकीकात होनी चाहिए वो शफाफ होनी चाहिए और उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सामने आनी चाहिए। आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि ये धरना जो है वो कुछ समरात देगा और नतीजा खेज होगा? देखें, मुतालबा हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। हुकूमत हमारा ये मुतालबा तस्लीम करे ना या ना करे, लेकिन हमारा ये धरना जो है ये आज पहले दिन कामयाब हो चुका है। मैं इस धरने को कामयाब इसलिए समझता हूँ कि हमारा असल मकसद ये था कि हमारे सहाबी साथी सलीम शहजाद के कातलों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी ये जानता है कि सलीम शहजाद के कातिल जो हैं वो कौन हैं। तो आज का ये धरना जो है ये दोपहर 2 बजे से जारी है और अब शाम के 7:30 बजने वाले हैं। तो मुसलसल पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर शायर दस्तूर पे बैठे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए मौजूद नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें भी हमारे मौक़िफ़ की हमायत कर रही हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने अपने कलम और कैमरे के जरिए कातलों को बेनकाब कर दिया है और उन्हें यह पैगाम दिया है कि अगर उन्होंने कत्ल गारत का ये सिलसिला बंद ना किया तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी सड़कों पर आके आज सिर्फ मुर्दाबाद कह रहे हैं, हम कल को उनका नाम लेके मुर्दाबाद कहेंगे। तलत साहब, सहाफ़ी करे तो क्या करे? एक तरफ से भी ख़तरा है, दूसरी तरफ से भी ख़तरा है। ऐसी सूरत में आप आज़ाद सहाफ़त करें, सच्ची सहाफ़त करें, कैसे करें? देखें जी, जिस तरह काम करना है वैसे ही करना है। उसके अंदर हम जो है मोड़ तोड़ से काम नहीं ले सकते। ये नहीं है कि हालात ख़राब हो गए हैं तो हम अपने मुंह के ऊपर ताले लगा लें या कलम को बंद करके एक तरफ रखते हैं। आज का जो धरना है इस बात की शहादत देता है कि जितना जुल्म और सितम बढ़ेगा मज़ाहमत उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर ये धरना ना होता तो शायद आप ये सवाल उठाते कि सहाफ़ी जो हैं वो अपना काम छोड़ दें और वो सहाफ़त करें जो ना हमारे पेशा वराना तौर पर हमारे आबा अजदाद ने की है और ना ही बैनुल अक़वामी तौर पर उसको कोई पूछने वाला है। अगर सहाफ़ियों का कत्ल जारी रहेगा तो सहाफ़ियों की तरफ से आवाज़ भी उठती रहेगी। और देखें, हमारी तरफ से जो मुतालबा है ये वो मुतालबा है जो किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर SHO के लेवल का एक शख्स पूरा कर सकता है। यानी FIR रजिस्टर कर सकता है, थाने के अंदर तहकीक हो सकती है और कातलों तक पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद मुझे कहना चाहिए, लोग मौजूद हैं। इतने क्रिटिकल मौके के ऊपर जब ये तमाम एनर्जीज किसी और तरफ लग सकती थी, हमें मजबूर किया गया है कि ये आवाज़ उठाएं, ये मुतालबा करें जो SHO के लेवल का मुतालबा होना चाहिए था किसी निज़ाम में, सदर मुमलिकत से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, DG ISI से,
اور سب سے بڑھ کے ان کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس ہیں چودھری صاحب، جن کے لیے ہم سب نے اسی سڑک کے اوپر تقریباً اسی موسم میں بڑا ہم نے طواف کیا ہے اس علاقے کا، کہ ہمیں بس قاتلوں کا پتہ بتا دیں اور فیکٹس آف دا کیس اسٹیبلش کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ صحافی دبے ہوئے ہیں، پریشان یقیناً ہیں، لیکن جو عزم ہے وہ آپ کو اس ایٹماسفیرک سے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کتنا بلند ہے۔ ٹھیک ہے حامد میر صاحب، یہ ظاہر ہے کہ 2 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کافی لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آیا، کوئی سلسلہ آیا، کوئی اشارہ آیا اس حوالے سے کہ کچھ آپ کے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے؟ دیکھیں، آج دوپہر کو وزیر قانون چانڈیو صاحب جو ہیں وہ آئے تھے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بات جا کے وزیر اعظم کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھ کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ کمیشن بنے گا۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کی بجائے شریعت کورٹ کے ایک جج ہیں آغا رفیق صاحب، ان کا جو ہے نام سامنے آیا۔ آغا رفیق صاحب جو ہے وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، وہ اپنی دوستیوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ شریعت کورٹ کے جج ہیں، لیکن وہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے دوست ہیں، یہ ہے ان کی وجہ شہرت۔ تو اس طرح کا جو جج ہے اس کو ہم نے اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ متنازع ہیں، بہت سے لائرز جو ہیں وہ بھی ان کو متنازع سمجھتے ہیں۔ تو حکومت نے آج ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، حکومت رابطہ کرے نہ کرے، ہم اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے اس وقت لیفٹ سائڈ پہ وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اور ہماری رائٹ سائڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے۔ اس سڑک کا نام شارع دستور ہے۔ شارع دستور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ سلیم شہزاد کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ سلیم شہزاد کے قاتل جو ہیں ان کے بچوں کو بتایا جائے کہ ڈیڈی قاتل ہیں۔ سلیم شہزاد کے قاتلوں کے جو بچے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ڈیڈی قاتل ہیں۔ یہ ہمارا مقصد تھا، ہم مقصد حاصل کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر متنازع کمیشن بنانے میں یا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے میں رکاوٹ کیا ہے پھر؟ رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ تو حکومت کی طرف سے ایک ادا ہے ان کا خیال ہے کہ وہ صحافیوں کی طرف سے ایسا مطالبہ آ رہا ہے کہ شاید جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے نہ دستور میں گنجائش ہے۔ میں دوبارہ اپنے آپ کو دہراؤں گا اور یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ ایک حق کی طلبی ہے۔ مطالبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حق سے زیادہ مانگا جائے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جورسڈکشن کے اندر دن دہاڑے ایک بندہ اٹھایا گیا، اس کو مار لگائے گی، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کی ہڈیاں توڑی گئی، اس کو مار کے منڈی بہاؤالدین آپ نے پھینک دیا۔ تو آپ کو جو منتخب کر کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، آج سارا دن ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں یہاں سے جاتی رہی ہیں، ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ دنیا چلا رہے ہیں، یہ پاکستان یہ دنیا چلا رہے، اتنے اہم لوگ ہیں، اور یہ ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ ہم فیکٹس آف دا کیس اسٹیبلش کروانا چاہتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس کو طوالت دی جا رہی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکومت کی چونکہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ایک کولڈ وار چلتی رہتی ہے، تو وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہوں گے کہ صحافیوں کی طرف سے جو تنقید جائے گی وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جائے گی، اور زرداری صاحب شاید اس سے بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن کوئی اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب مطالبہ کر رہے ہیں وہ کسی ایک فرد کے لیے مطالبہ نہیں کر رہے، ہم ایک اصول کی بالادستی کا مطالبہ کریں۔ ٹیکس پیئنگ سٹیزنز آف پاکستان وانٹ a member of their fraternities murderers to be established۔ یہ کوئی انہونا مطالبہ نہیں ہے، اور حکومت کی آپ نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ اتنی نکمی حکومت جو ہے، اگر کوئی لکھے بھی تو شاید لکھ نہ پائے کہ اتنی نکمی حکومت ہے، لیکن پھر بھی چونکہ منتخب حکومت ہے اور ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسز سے ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، تو مطالبے کا ایک رخ ان کی طرف بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب سید طلعت حسین صاحب آپ کا، بہت شکریہ حامد میر صاحب آپ کا بھی گفتگو میں ہمیں جوائن کیا تھا۔ صحافی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جب وہ صحافت کرتا ہے تو اس دوران اس کو جو قومی مفاد ہے اس حوالے سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور خصوصی طور پر کانفلکٹ زون میں یعنی وار زون میں جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سال سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس میں جو ہم صحافت کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو کیسے درست کر سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنا تو اولین فرض ہے ہمارا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنا اور احتیاط کے جو تقاضے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا یا ذہن نشین رکھنا یا انہیں اپنے سامنے رکھنا وہ انتہائی ضروری اقدام ہے ملک کے مفادات کے مطابق۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ شروع ہوا افغانستان میں، اور افغانستان سے یہ سلسلہ آتے آتے پاکستان پہنچا اور پاکستان میں مختلف واقعات ہوئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں آپریشنز کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جنوبی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کیے گئے، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ رپورٹنگ کے دوران ہمارے بہت سے صحافی بھائی مختلف واقعات کی نظر ہو گئے، کہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے تو کہیں وہ مختلف بم دھماکوں کا نشانہ بنے اور کہیں وہ خودکش حملوں کا نشانہ بنے۔ ایسی صورت میں رپورٹنگ یعنی صحافت، جرنلزم اور رپورٹنگ میں کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے اور کیا ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں یا ٹرینڈ ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے، بنیادی طور پہ وہ ہیں تو صحافی، لیکن سی ایس ایس کے بعد وہ پولیس سروسز میں آئے، آج کل ایس ایس پی موٹر ویز ہیں، سیکیورٹی اور پروٹیکشن ان کا جو سبجیکٹ رہا ہے، ان کے انٹرسٹ کا سبجیکٹ رہا ہے، جناب محمد علی بابا خیل۔ محمد علی صاحب بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ جاوید صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج اپنے اتنا ہی اہم پروگرام میں اور خاص طور پہ دنیا چینل کا کہ آپ نے اس کو ایک پرائیورٹی بنایا جو علی صاحب یہ سوال اہم یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک جو مختلف جو اس علاقے کے اندر جو ایک جنگ شروع ہوئی اس میں ہمارے جو صحافی ہیں وہ مختلف واقعات میں مارے گئے، کہیں وہ گولیوں کا نشانہ بنے، کہیں وہ دھماکوں کا نشانہ بنے، کہیں وہ سوئسائڈ بامبنگ کا نشانہ بنے۔ ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ آپ کا تو چونکہ یہ آپ کی فیلڈ بھی ہے اور آپ کا تعلق بھی ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے، تو ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم کیا ایکوپڈ ہیں؟ ہم کیا ٹرین ہیں؟ یا ہماری ایسی کوئی تربیت ہوتی ہے؟ جاوید صاحب، جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے میرے تعارف میں بتایا کہ مجھے خود رپورٹنگ میں کرتا رہا سی ایس ایس کرنے سے پہلے، اور اب مجھے جو پچھلے 15 سال سے لا انفورسمنٹ کا جو ایکسپیرینس ہوا، اگر میں دونوں کے ڈائنامکس کو اکٹھا کر کے دیکھوں تو کنونشنل رپورٹنگ جو ہے، عام جو ایک رسمی جو ایک روٹین کی جو کارروائی ہے رپورٹنگ کی، وہ تھوڑی سی مختلف ہے، اور کانفلکٹ زونز میں جن کا آپ نے ذکر کیا، جہاں پر آپریشنز ہوئے اور جہاں پر دہشت گردی سے علاقے متاثر ہوئے، دیکھیں ایک ہے رائٹ ٹو نو، جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا جرنلسٹ کرتا ہے، صحافی کرتا ہے، لیکن رائٹ ٹو لائف بھی جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو میڈیا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ صرف لوگ نیوز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ بریکنگ نیوز میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر خبر چند منٹس پرانی ہو جائے تو وہ شاید تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ شاید پھر اتنی تازہ یا خبر نہیں رہتی۔ اس خبر کو ایکسپلور کرنے میں، اس کو حاضرین یا ناظرین تک پہنچانے کے لیے، سامعین تک پہنچانے کے لیے ہمارے رپورٹرز حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات اس ایکسکلوسیو نیوز کو بریک کرنے کے لیے بعض اوقات انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اس میں سبقت لے جانے کے چکر میں بعض اوقات وہ خود ایکسکلوسیو نیوز کا پارٹ بن جاتے ہیں، جو انتہائی سیڈ اسپیکٹ ہے۔ میں آپ کی توجہ جو ہے اس سلسلے میں وہ خاص طور پہ جو جرنلسٹ حضرات سن رہے ہیں، آپ افغانستان دیکھیں تو 9/11 کے بعد جو ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے، اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ دی جرنلسٹ جو ہے انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق ہم دنیا میں اس وقت جو ہے جرنلزم ایز اے پروفیشن جو ہے یہ دنیا میں ہم 6 نمبر پر اس میں رینکنگ ہوئی ہے، جو ہم خطرناک ترین ممالک جو ہیں رپورٹنگ کے حوالے سے۔ اور آپ انڈیا دیکھیں تو 8ویں نمبر پہ، افغانستان 10th نمبر پہ آتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا مجھے جو نظر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ شاید افغانستان میں زیادہ تر جو جرنلسٹ حضرات ہیں یا خواتین ہیں وہ شاید انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا جرنلسٹ کو زیادہ سینسٹائز کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال وہاں پہ 2010 میں صرف 2 صحافیوں کی شہادت ہوئی یا 2 ہلاکتیں ہوئیں، اور یہاں پر دیکھیں تو وہ آپ کو ایک گروئنگ ٹرینڈ نظر آئے گا۔ اچھا، یہ علی صاحب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ
یہ جو گزشتہ دنوں پشاور کے اندر جو خیبر سپر مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، تو پہلے ایک چھوٹا دھماکہ ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ہمارے صحافی بھائی اس دھماکے کے جگہ کے بالکل قریب گئے، اور اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہو گیا جس میں ہمارے اپنے دنیا نیوز کے بھی جو پشاور کے بیورو چیف ہیں وہ زخمی ہوئے، کیمرامین زخمی ہوئے، اور 2 شہادتیں بھی اس میں ہوئیں صحافیوں کی۔ یہاں ہمیں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جاوید صاحب، تھوڑا سا ہمیں ٹرسٹ بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے، میڈیا کو بھی چاہیے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جس سے میرا تعلق ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میڈیا اور پولیس، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا ہائپر ہے، اتنا ہائی پروفائل میں چلا گیا ہے کہ بعض اوقات پولیس جو ہے وہاں پر نہیں پہنچتی، بلکہ وہاں پر جو ہے پولیس کے کنٹرول کو جو ہے صحافیوں سے پتہ لگتا ہے، تو میں مطلب اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن کچھ احتیاطیں جو ہیں وہ بہت لازمی ہیں۔ آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پہ ہوا، اس میں جرنلسٹ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ آپ خیبر سپر مارکیٹ کی مثال لے لیں، آپ یہ نصر اللہ افریدی صاحب والا جو پشاور میں واقعہ ہوا تھا کار بم ایکسپلوژن کا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جو ملیٹنٹس ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، if they are playing smart so we shall be extra smart۔ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کوئی جرنلسٹ کے لیے فارمل ٹریننگ نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پہلا سٹیپ اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ آپ کو خبر چاہیے، تو آپ میں I-8 کے ابھی جو پرسوں جو دھماکہ ہوا، تو میں دونوں سائٹ کو تھوڑا سا کریٹیکل نگاہ سے دیکھوں گا کہ آپ دیکھیں کہ I-8 کی میں نے فوٹیج دیکھی، تو I-8 کے وہ بینک کے پاس جہاں پر اس ٹیپ کے اندر، وہ ٹیپ اس مقصد کے لیے نہیں لگائی گئی کہ وہ کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے لگائی گئی کہ اس میں صرف اندر انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، اس میں آرڈنری پولیس والے بھی پھر رہے تھے، اس میں آرڈنری جو اس بلڈنگ کے آکوپینٹس تھے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، اس میں آپ کو جرنلسٹ بھی نظر آئیں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو آپ کے جو جرنلسٹک جو جتنی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے درمیان میں ایک فارمل انفارمل طریقے سے ایک جو کولیبریشن ہے وہ میرے خیال میں بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ جہاں پر خصوصاً میں ذکر کروں گا جس طرح پشاور میں کافی اس طرح کے واقعات ہوئے، پشاور کلب کا پریس کلب کا جو انسیڈنٹ ہوا 2009 دسمبر میں، تو وہاں پر بھی حالانکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تو وہ پروٹیکٹ کیا اس کو، لیکن پھر بھی جہاں پر اس طرح کے واقعات فریکوینٹلی ہو رہے ہوں، میرا خیال ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا، چونکہ آپ کو انفارمیشن چاہیے، یو ول پلے ود دی انفارمیشن، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے سورسز جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ کے اندر کریڈیبل سورسز، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہائی اپس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیا کے جو ٹاپ براس ہے ان کے ساتھ کولیبریشن کر کے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم انٹینسٹی کو، جو نقصان ہے اس کی شدت کو ہم کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح اگر یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور چھوٹا ایکسپلوژن کر کے اور بڑے ایکسپلوژن کر کے، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ علی صاحب اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم کچھ اور خبریں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صومالی قزاقوں سے رہائی پانے والے قیدی ہیں اور جو رہا ہوئے ہیں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صحافیوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خصوصی طور پر موجودہ جو حالات ہیں اس میں کس طرح سے کن احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن ان کا سبجیکٹ ہے، جرنلسٹ رہے ہیں لیکن اس وقت سول سروسز میں ہیں، پولیس میں ہیں، SSP موٹر میں ہیں، جناب محمد علی بابا خیل صاحب۔ یہ اصل میں جب ہم اگر پرنٹ میڈیا کو دیکھیں اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، تو پرنٹ میڈیا کے دور میں کوئی اتنے واقعات نہیں ہوئے تھے، لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا، یعنی جب ٹی وی آیا، تو یہاں پر چونکہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ بریکنگ نیوز ہے، سب سے پہلے خبر دینے کا معاملہ ہے، یہ معاملات زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جب یہ شروع ہوا تو پھر یہ واقعات زیادہ بڑھے۔ جاوید صاحب دیکھیں، آج کا جو میڈیا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ کمپیٹیٹو میڈیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پرنٹ میڈیا جو ہے اس میں ڈیڈ لائن ایک رپورٹر کے لیے جو ہے وہ 24 آورز کی ہے، کل چھپے گا اخبار صبح اور لوگوں کے دروازوں پہ جائے گا، لیکن یہاں پر چند منٹوں کی بات ہے،
اور جب چند منٹوں کی بات ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز کے چکر میں ہے. ہمارے ہاں جو اصل پرابلم یہ ہے، ہم ایک کیجول سوسائٹی ہیں. انسیکیورٹی ہونے کے باوجود جو ہیں وہ ہم سیکیورٹی کانشیس نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے، مجھے کوئی ریلکٹنس نہیں ہے اس میں، کہ جرنلسٹس کو اب تھوڑا سا فارمل ہونا پڑے گا اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے. جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز میں جرنلسٹ کو باقاعدہ سیکیورٹی پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، اور جرنلسٹ بیچارے خود یہ کام جو ہے یہ خود نہیں شولڈر کر سکتے، بلکہ آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں 2002 کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. آج آپ کے پاس 30+ جو ہیں وہ نیوز چینلز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو واقعات ہوئے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں، پہلی کیجویلٹی جو ہے وہ 2005 میں ہوئی ہے، اور آنورڈز جو ہے خاص طور پہ پچھلے جو 3 سال ہیں اس میں وہ ایک اپورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک اور بات، جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے بہت اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے، بہت اس میں اسٹرائڈز گین کی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا آپ دیکھیں تقریباً 9 سال پرانا ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے جہاں پر کافی ہائٹس جو ہیں وہ اس کو ٹچ کیا ہے، تو اس میں ایک چیز جو مجھے وہ زیادہ کامن نظر آتی ہے، یہ نوجوان لوگوں پر مشتمل ہے. ان کے ایموشنز جو ہیں بہت ہائی ہیں. ایز این اے ایس پی یا ایز این ایس پی جو میں نے خاص طور پہ پشاور میں اور کوئٹہ جیسی جگہوں پر جب پولیسنگ کی، تو مجھے باوجود اس کے کہ میں خود صحافتی شعبے سے وابستہ رہا، تو بڑی مشکلات پیش آئیں کہ ان کو محتاط کیا جائے، خاص طور پہ جلسے جلوسوں، ریلیز اور اس طرح کے، یا جو پوسٹ بلاسٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید پولیس جو ہے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال رہی ہے. حالانکہ شاید کہیں ایسی کوئی بات ہوتی ہو، لیکن پولیس کا کام جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پولیس کی جو کیجویلٹیز ہیں، اس کا بھی آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو پچھلے 4 سالوں میں 700+ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی ہے. تو اس سلسلے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو ایک وار فوٹنگ پہ تھوڑا سا، اب چونکہ یہ ان کا اپنا ایشو ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کو بھی ہوگا، پبلک کو بھی ہوگا. ہمیں چاہیے یہ کہ سیکیورٹی سینسٹائزیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو، جو ایک سوشل رسپانسبلٹی آف دی میڈیا ہے اس کو شولڈر کرتے ہوئے، جہاں میڈیا اتنا ریونیو اپنے لیے جنریٹ کر لے، اپنے لیے، گورنمنٹ کے لیے، مالکان کے لیے، تو یہاں پر بھی تھوڑی سی انویسٹمنٹ. آپ دیکھیں مالکان جو ہیں وہ کیمرہ تو انشور کروا لیتے ہیں، بلڈنگز انشور کروا لیتے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں انشور کروا لیتے ہیں، لیکن جرنلسٹ کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے. ہمیں جرنلسٹ کو، بعض لوگ ابھی آپ کو نظر آئیں گے جو فورن ٹی وی چینلز کے ساتھ ہیں، وہ پراپر گیئر کے ساتھ آتے ہیں، اپنی ایڈوائزری کے ساتھ آتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ جو آپ جیسے جو بڑے چینلز ہیں ان کو تھوڑی بہت سیکیورٹی تھوڑی سی کنسلٹ کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر وہ خود نہیں افورڈ کر سکتے تو جو لوکل آپ کی جو سیکیورٹی مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ اگر آپ کولیبریشن بنائیں گے تو تھوڑا میرے خیال میں جو ایک خلیج بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا اس میں برج ہوگا، اور انشاءاللہ تھوڑا سا اور سیکیور انوائرمنٹ میں ہم انشاءاللہ جائیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نئے لوگ آئے ہیں اس میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، اور بڑی کمٹمنٹ بھی ہے، عزم بھی ہے، اور جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر پہنچتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر رپورٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے، اپنے ٹی وی چینل کے لیے وہ سب سے پہلے خبر لائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی دیکھنا ہے. خصوصی طور پر جو واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب ایک ساتھ جو اسٹریٹجیز ہیں، جو دشمن ہیں ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہی ہیں. علی صاحب سر بات یہ ہے، دیکھیں میں تو نام نہیں لیتا، میرے تو بڑے دوست ہیں، تو پھر وہ جو ان کے نام نہیں لوں گا وہ دوست ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارے ہاں جنہوں نے نام کمایا ہے جن صحافی حضرات نے، ہمارے دوستوں نے، وہ دیکھیں وہ ایڈونچرسٹ بھی ہیں. انہوں نے ان ہائی پروفائل ٹارگٹس کو انٹرویو کیا جو ویسٹ میں آپ کے جو 50s اور 60s کی ایج میں ہیں. انہوں نے وہ انٹرویوز اور وہ نیوز بریک نہیں کی جو ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے ویسٹ میں یا بڑی فرسٹ ورلڈ میں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ان کا تعلق شاید مردان صوابی یا نوشہرہ یا فاٹا کی فاٹا میں اس وقت آپ کے 7 ایجنسیز میں 200+ کے قریب جرنلسٹ ہیں، اور وہ کتنے انسیکیور انوائرمنٹ میں، ہاسٹائل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. تو میرا جو بار بار ایمفیسس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ
ٹھیک ہے انہوں نے بڑا نام کمایا, اپنی لائف ایٹ رسک جو ہے وہ انہوں نے لی, اور ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پر بہت سے لوگ جانے میں گھبراتے ہیں, انہوں نے اپنی لائف ایٹ رسک لی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے وینچرز جو ہیں وہ تھوڑا سا جو پریکاشنز ہیں, اور چونکہ آپ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس میں, تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ہمیں اب اپنی اسٹریٹجی آپ نے جس طرح کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنے اور کی ظاہر ہے کہ رپورٹنگ کے دوران انتہائی ضرورت ظاہر ہے رپورٹنگ کے دوران اور اس پروفیشنل کریئر کے دوران یا اپنے صحافتی ذمہ داریوں کے دوران کوئی بھی ایسی چیز نہ کیے جائے, کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنا جائے جس میں اپنے ہی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو یا قومی مفاد پر کمپرومائز ہو. دیکھیں جاوید صاحب, میں اس موقع سے یہ خاص طور پہ فائدہ اٹھاؤں گا, یہ جو آپ پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں اور تھریٹس کی بات کر رہے ہیں, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو جرنلسٹ میرے بھائی سن رہے ہیں, جو میری بہنیں سن رہی ہیں. دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کسی بلاسٹ کے انسیڈنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہوتا ہے, وہاں پر آپ ڈسٹنس سے بھی کچھ آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے نیوز روم کو اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں. کسی آپ کو اگر پولیس کے آفیسر سے اگر آپ کا اچھا ریپو ہو تو یو کین لائک اپ ڈیٹ یور چینل ایز ویل ویری انسٹنٹلی, ایون پہنچنے سے پہلے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ریلیشن شپ پہ بعض چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ موقع پر پہنچیں, تو آپ موقع سے پہنچنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جب تک وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. لیکن ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کل جو دیکھنے میں آ رہی ہے, خاص طور پہ تھریٹس جب ملتی ہیں جرنلسٹ کو ریٹن شکل میں یا ای میل کی شکل میں یا آپ کو ٹیلی فونک کالز کی شکل میں, بعض اوقات جو ملیٹنٹس گروپس ہوتے ہیں یا ایسے تنظیمیں ہوتی ہیں جو ان کو جو نیوز کی آبجیکٹیوٹی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو ان کے پروفیشنلزم کو افیکٹ کرتی ہیں, ان کو بھی ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کو بڑا آرڈنری لیتے ہیں. وہ ہر چیز کو تو رپورٹ کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں بڑے کیجول ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی سچویشن کو بڑا سیریس لینا چاہیے, اپنی مینجمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اور جو وہاں کے جو پولیس کی مینجمنٹ ہے ان کو اپرائز کرنا چاہیے کہ کس قسم کا کوئی تھریٹ اگر آیا ہے ان کو کیا پریکاشنز جو ہیں وہ لینی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی بابا خیل, ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کن کن احتیاطوں کی ضرورت ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ صومالی قزاقوں کی قید سے رہائی پانے والے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں, لیکن بھرپور کردار ادا کیا انسانی حقوق کے رہنما جناب انصار برنی, اور خصوصی طور پر ان تمام معاملات کی نگرانی خود کرتے رہے سندھ کے گورنر جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان. اور اچھی خبر پاکستانیوں کے لیے, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ ان ممالک کے لیے جن کے قیدی وہاں پر موجود تھے, پاکستان نے لیڈ کیا ہے اس پورے سفر کو, اور پاکستان کا ایک اچھا پیغام گیا ہے مصر, بھارت اور جہاں جہاں کے لوگ وہاں پر موجود تھے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سندھ کے گورنر جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پروگرام میں. تھینک یو اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا پیغام گیا ہے پاکستان کی جانب سے ان ممالک کے لیے, اور بھارت کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, شکریہ کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کس طرح سے دیکھا ہے آپ نے ان تمام مراحل کو, کیونکہ آپ خود اس کی نگرانی کرتے رہے؟ جی ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس پورے معاملے میں نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں نے انسانیت کے لیے بلکہ پاکستانیت اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مارکہ کیا ہے, جس میں کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ اس میں بھارت کے لوگ بھی ہیں, ایجپشن بھی ہیں, سری لنکن بھی ہیں, اور 22 جانوں کو بچانے کا یہ معاملہ سر انجام ہوا ہے. اور اس پورے پروسیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بڑھ چڑھ کے میڈیا نے بھی, مطلب ایک یونٹی کے ساتھ پوری قوم نے, میڈیا نے, تمام مخیر حضرات نے اس کام کو سر انجام دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور پاکستانیوں کے لیے ایک مثال ہے,
اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس نیک کام کو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس پوری صورتحال کے دوران جب آپ سارے معاملات دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جو رسپانس تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ رقم بھی نہیں ملی جو کمٹ کی گئی تھی۔ ایسی صورت میں کہیں آپ مایوس ہوئے اس ساری صورتحال میں؟ کہیں آپ کو لگا کہ مسائل ہو سکتے ہیں؟ جی، تشویش ضرور ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مایوسی قطعی نہیں ہوئی۔ تشویش اس لیے زیادہ بڑی ہماری کہ ایک کمٹمنٹ تھا، ایک پرومس تھا، اور ہم اس پہ کیونکہ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور ہمیں یہ ہر لمحے یہ فکر تھی کہ یہ 22 جانوں کی کو بچانے کا معاملہ ہے، تو اس میں جب وہ ڈیلے ہوا اور ٹال مٹول ہوئی اور آخر میں پتہ لگا کہ وہ ان کا حصہ نہیں ملنا، تو یقیناً بہت تشویش ضرور ہوئی کہ اگر وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا ہے تو پاکستانی قوم نے جہاں اتنا کیا تھا پورا ہی کر دیتے۔ تو اس وجہ سے تشویش ضرور ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہمیں بھروسہ تھا اور اپنی قوم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ہمیں نا امیدی کہیں نہیں ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد بھارت سے، اور ظاہر ہے اس میں مصر کے لوگ بھی شامل تھے، وہاں سے بھی آپ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اسی سلسلے میں؟ جی جی بالکل، مستقل ہم رابطے میں ہیں، اور اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور پاکستان نیوی جو ہے وہ بھی ان کو سرویل کر رہی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اور اس موقع پہ میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا الطاف بھائی کا، جنہوں نے کہ لیلا جو بچی آپ کے میڈیا میں، تمام میڈیا میں، جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ دیا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا اور فوری طور پہ رابطے شروع کیے، اور مجھے بھی یہ کہا کہ اس کو بس کچھ بھی کر کے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صدر صاحب کا، صدر آصف علی زرداری صاحب کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا بہت ہی اس میں کریٹیکل رول رہا، کیونکہ وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو تھیں، اور نیول چیف نے، اور اس میں انصار برنی صاحب نے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ بالکل جس طرح وہ ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی، 30 سال لگائے، تو انہوں نے اس موقع پہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے میں بہت اس کو ایک لیڈنگ اور پیوٹل رول ادا کیا۔ احمد چرائے صاحب نے بہت لگ کر کے ان کے ساتھ ساتھ اور میرے ساتھ ساتھ اس پورے پروسیس کو آگے چلایا۔ تو یہ ایک ٹیم ورک تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا اس دوران یہ آتے ہوئے ان پہ ایک اور بھی ایک چھوٹا سا حملہ ہوا تھا، لیکن الحمدللہ تمام لوگ محفوظ رہے تھے، تو اب وہ سفر تو جاری ہے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے کس قسم کی ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی، اس وقت پاکستان نیوی مستقل ان سے رابطے میں ہے، اور ان کا جو وہاں پہ اسکواڈ ہے، اینٹی پائریٹ اسکواڈ، وہ بھی موو ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کا فاصلہ بھی کافی طے ہو چکا ہے، اور وہ اب اس زون سے آلموسٹ باہر آ چکے ہیں، جو کہ بہت ہی ایڈن تک یہ زون بڑا سیریس ہے صومالیہ سے لے کے۔ تو اس میں اب انشاءاللہ تعالی کیونکہ اس وقت ان کو آؤٹ سائڈ سپورٹ بھی فزیکل ان کے قریب آ چکی ہے، تو امید یہی ہے کہ جو صبح واقعہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا ہے، یہ انشاءاللہ ریپیٹ نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی اہم نقطہ، ابھی بھی آپ ایک میٹنگ سے ہی اٹھ کے آئے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہیں ہیں، کراچی میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں 3 روز کے دوران، 29 افراد اس میں مارے گئے ہیں، اس وقت بھی آپ کے ہاں وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہیں اور کور کمیٹیز بھی موجود ہیں، تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ گزشتہ رات بھی آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ شہر کا امن ہم سب کے لیے بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اور اس وقت تینوں کولیشن پارٹنرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، اور یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ مسکرینٹس ہیں اور جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کو یہ تینوں پارٹیز مل کے جو ہے ان کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا کلا کما کریں، اور ان کو جرأت نہ ہو کہ وہ عام شہریوں کو، معصوم شہریوں کو
ان کی جان لیں یا ان کو پریشان کریں. تو اس سلسلے میں ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی اچھے نتائج آئیں گے. اور ڈاکٹر صاحب یقینی طور پر یہ وہ قوتیں ہیں جو کہ اگر کراچی کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے غیر مستحکم کرنے سے ظاہر ہے کراچی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, پورا پاکستان اس سے متزلزل ہوگا. بالکل جی, یہ تو پورے ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے جب بھی کراچی پہ کوئی اس قسم کا حملہ اٹیک ہوتا ہے, اور اس کو میں یہی کہوں گا کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی یہ سازش ہوتی ہے ہمیشہ, اور اس میں جو اس قسم کے مسکرینٹس ایلیمنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس قسم کی ایفرٹ بھی کرتے ہیں کہ کولیشن پارٹنرز جمع ہوں اور حالات کو ٹھیک کریں تو اس میں تیزی بھی آ جاتی ہے. تو وہ یہ ان عناصر کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی بھی ہو, اور اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے, اور پولیٹیکل ڈیسٹیبلائز ہونے سے صرف اور صرف انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو مسکرینٹس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گزشتہ آخری نقطہ آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ اس وقت میٹنگ میں ہی ہیں, رات کو آپ کی ANP کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی, اس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہر صورت امن قائم کیا جائے گا. جی جی بالکل, اور انہوں نے اپنا کمٹمنٹ دیا ہے اور آج بھی ظاہر ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور انہی چیزوں کو ہم مزید فارم کر رہے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن اب گراؤنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے تعاون کے ساتھ, تینوں پارٹیوں کے تعاون کے ساتھ کی جائے گی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان, گورنر سندھ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور اس وقت وہاں پر MQM, ANP اور پیپلز پارٹی کی کور کمیٹیز موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ بھی موجود ہیں. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے ہمیں خصوصی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے اس میٹنگ سے اٹھ کر ہم سے بات کی اور اب یہ اجلاس وہاں پہ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور خبر کی طرف ہم چلیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کو ہدایات جاری کی ہیں کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے اس کو ہر صورت پاس کرایا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. بجٹ میں رکاوٹ ڈال کر وہ سیاسی عدم استحکام نہیں پیدا کرنا چاہتے. یہ پہلے سے اطلاعات تھیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بجٹ پاس کرانے میں مسلم لیگ نون کی مدد کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ پر جو تنقید کی گئی وہ انتہائی مثبت تجاویز تھیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے یا فیڈ بیک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.